बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए चैप्टर के साथ, नए एपिसोड के साथ हाज़िर होते हैं। तो इसमें आपको बताया जाएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना की तरफ हिजरत मदीना। हिजरत मदीना, सबसे पहले इसकी अहमियत पढ़ेंगे और उसके बाद वजूहात पढ़ेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 13 साल मक्का के अंदर इस्लाम को फैलाया, इस्लाम की दावत दी। काफ़ी सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन जिन्होंने इस्लाम कबूल किया उनके साथ बदतरीन तशद्दुद किया गया कुरैश की तरफ से, क्योंकि स्टेटस क्वा था और वो अपनी जो पुरानी मज़हब था उसको छोड़ने की बिल्कुल भी वो नहीं छोड़ना चाहते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रास्ता मिल गया। मदीना के लोग, जिसको यस्रब कहा जाता था, उन्होंने आपको दावत दी कि आप मदीना तशरीफ़ लाए। तो इसकी अहमियत यह है कि यहाँ मदीना आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अच्छा मौका मिल सकता था इस्लाम को फैलाने का, इसकी तबलीग का, और इस तरह अमन और सुकून के साथ वो अपने मज़हब की प्रचार कर सकते थे। तो इसबाब क्या थे? अब हम इसके इसबाब पढ़ेंगे। सबसे पहला सबब ये था कि शहीद करने का मंसूबा। सऊदी अरब, ये मक्का के अंदर जितने भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के जो दुश्मन थे, उन्होंने मंसूबा बनाया। सब के सब दारुल नदवा में बैठे और उन्होंने कहा हर खानदान का एक एक फर्द आ जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम कत्ल कर देते हैं, और उसके बाद ताकि इस्लाम का नाम और निशान ही मिट जाए। इन्होंने इधर से फैसला किया। उधर हजरत अबू बकर सदीक और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए इंतजार में थे। दूसरी इसकी वजह क्या थी? दिफाई अहमियत, यानी पहली वजह थी दुश्मनी, अहले मक्का की दुश्मनी, और दूसरी वजह थी दिफाई पोजीशन। आपको वाज़ेह करता चलूं कि मदीना मुनव्वरा एक ऐसी जगह थी, यस्रब, कि शाम की तरफ जितने भी काफिले या तिजारत के लिए जितने भी काफिले जाते थे तो वो मदीना से होकर गुजरते थे तमाम रास्ते। इसलिए मदीना की बहुत ही जबरदस्त अहमियत थी। अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये है कि आब व हवा। मदीना मुनव्वरा या यस्रब जो था, ये जरखेज इलाका था। यहाँ की आब व हवा भी मक्का की निस्बत अच्छी है, मोतदिल है, और यहाँ पे ज़राअत भी होती है और खजूरों के बड़े बड़े बागात भी थे। और चौथी वजह थी, इससे पहले जो हिजरत हुई थी, हिजरत हबशा, तो मुसलमानों ने नोट किया था कि उसमें कई अरसा तक मुसलमान अमन और सुकून से वहां रह रहे थे। तो इस तरह हिजरत मदीना की बुनियाद पड़ी। और आगे अगली अहमियत ये थी कि वहां पे दो बड़े बड़े कबाइल, औस और हजरत जो थे, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दे दी थी कि आप मदीना तशरीफ लाए। तो इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार में थे। ऐसे में अल्लाह पाक का हुक्म आ गया मक्का से मदीना हिजरत करने का। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने बिस्तर पे सुला दिया और उनके जितनी भी अमानतें थी उनके सुपुर्द की, और इस तरह हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर मदीने की तरफ रवाना हुए। कुफार जब सुबह आए तो उन्होंने देखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर मौजूद नहीं है, हजरत अली लेटे हुए हैं। बड़े परेशान हुए। उन्होंने इधर उधर घोड़े दौड़ाए और कहा कि चप्पा चप्पा छान मारो, जहां पे भी वो मिले उनको कत्ल कर दिया जाए।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر مکہ کے قریبی 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک غار ہے، غار سور، وہاں پہ قیام کیا اور غار کے اندر چلے گئے. تو یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان میں سے ایک شخص بالکل غار کے قریب آ پہنچا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے غمگین ہو گئے کہ ہمیں تلاش کر لیا جائے گا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، فکر نہ کرو، غم نہ کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اس نے دیکھا کہ مکڑی نے جالا بھی بنا ہوا ہے، ایک چڑیا نے گھونسلہ بھی ڈالا ہوا ہے. اس نے کہا اس کے اندر تو کوئی نہیں جا سکتا، یہ دیکھیں جالا تنا ہوا ہے. تو اس طرح 3 دن وہاں قیام کیا. حضرت ابوبکر صدیق کا غلام تھا جو بکریاں چرایا کرتا تھا، وہ آ کے دن بھر کے حالات ان کو بیان کر دیا کرتا تھا اور ساتھ ان کو بکریوں کا دودھ وغیرہ بھی دے دیا کرتا تھا. تیسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور وہاں سے روانہ ہو کر سب سے پہلے آپ وہاں سے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء کے مقام پر تشریف لے گئے. قباء میں مسجد قباء، وہاں پہ ایک مسجد بھی بنائی جس کو کہتے ہیں مسجد قباء. وہاں سے جب مدینہ کے اندر داخل ہوئے تو وہاں پہ بچیوں نے دف لے کر اور سارے کا سارا جو یثرب تھا وہ امڑ آیا اور مرحبا مرحبا، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعتیں پڑھنے لگے. سب نے خوش آمدید کہا. ہر ایک کی خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جائیں، لیکن آپ نے اپنی اونٹنی جو تھی اس کو چھوڑ دیا، اس کی رسی کو چھوڑ دیا کہ یہ اونٹنی جس جگہ قیام کرے گی میں وہیں جاؤں گا. تو وہ اونٹنی چلتے چلتے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا اور وہاں ہی مسجد بھی بنوائی جو آج کل مسجد نبوی کا جو ایریا ہے یہی علاقہ تھا. تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد بنائی. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے. اب ہم پڑھیں گے ہجرت کے نتائج اور اثرات. ہجرت کے نتائج و اثرات. ہجرت مدینہ سے پہلا جو کام ہوا اسلامی معاشرہ. یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے آ کر اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی. اسلامی معاشرہ قائم کیا اور اسلام کو اپنے صحیح معنوں میں نافذ کرنے کا ایک ان کو مقام مل گیا، ایک جگہ مل گئی. دوسری تھی اس مسلمانوں کی شناخت. مسلمانوں کی شناخت. مسلمان جو مکہ کے اندر چھپ چھپ کر تبلیغ کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، مدینہ میں آ کر انہوں نے سر عام اسلام کو پھیلانا بھی شروع کیا اور اسلام کی عبادات بھی شروع کر دیں، اور اس طرح ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے. اور اگلا جو سٹیپ تھا اسلام کی اشاعت. اسلام کی اشاعت. مکہ میں مسلمان اسلام کی اشاعت نہیں کر سکتے تھے، لیکن مدینہ آ کر انہوں نے اسلام کی اشاعت شروع کی اور بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے. اور اسی طریقے سے اگلا ہے مسلمان اور سیاست. مسلمان اور سیاست. یہاں پہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے اصول سکھائے. دوسری اقوام جو تھیں مدینہ کے اندر، چاہے وہ غیر مذہب تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، سب کے ساتھ برادرانہ تعلقات قائم کیے اور اس طرح مسلمانوں نے ایک نئی حکومت کی بنیاد رکھی. پہلی آزاد مسلم ریاست کا قیام. پہلی آزاد
مسلم ریاست۔ یہ دنیا کی تاریخ میں مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نئی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی اور اس کے سربراہ خود مقرر ہوئے۔ اگلا آتا ہے میثاق مدینہ، یہ اور اس سے پہلے معاہد یا اسلامی بھائی چارہ۔ معاہد کیا تھا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو مسلمان بے سہارا تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک معاہد قائم کی جو اسلامی تاریخ کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑا اور ایک انصار، اور جتنے بھی اوس اور خزرج اور جتنے مسلمان ہوئے تھے سب کو ایک ہی نام دیا، انصار، ہیلپر۔ اور دوسرا مہاجرین، ہر ایک مہاجر کو ایک انصاری کے حوالے کیا اور کہا یہ تمہارا بھائی ہے، اس کی جتنا روزگار، کھانا پینا سب آپ کے ذمہ ہے۔ تو جو مدینہ کے انصار تھے انہوں نے لبیک کہا اور اپنے بھائیوں کی اتنی خدمت کی کہ دنیا کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ اگلا نمبر آتا ہے میثاق مدینہ۔ میثاق مدینہ ہم پڑھیں گے میثاق مدینہ، ٹروس آف مدینہ، ٹریٹی آف مدینہ، اس کو ٹروس آف مدینہ یا ٹریٹی آف مدینہ بھی کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں آ کر جتنی بھی قومیں تھیں ان میں یہودی تھے، دوسرے بھی جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے، سب کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کے مطابق مدینہ کے اندر جتنی بھی اقوام ہیں، چاہے وہ جس مذہب سے ان کا تعلق ہو، وہ ایک مدینہ کے رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ایک قوم وہ ہوں گے۔ پہلی شک یہ تھی، اور دوسری یہ تھی کہ یہ جتنی بھی سگنیٹری ہیں یا اس معاہدے میں جتنے لوگ بھی شامل ہیں وہ خفیہ طور پر قریش سے، مکہ والوں سے کسی قسم کا معاہدہ نہیں کریں گے، بالکل نہیں کریں گے، ان سے کوئی لین دین نہیں کریں گے۔ اور اگلی بات یہ تھی کہ یہ جتنی بھی قوم تھی یہ ایک قوم ہوگی، ان کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تو سب مل کر اس کا ساتھ دیں گے۔ اور اگلا یہ تھا کہ غریبوں، مسکینوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کی جائے گی، اور اس مظلوم کی مدد کی جائے گی، ظالم کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے فیصلے جو تھے آپس میں ہوں گے، اور آخری فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا۔ اس طرح یہ ٹریٹی آف مدینہ یا ٹروس آف مدینہ جو ہے یہ دنیا کی تاریخ میں یہ کہا جاتا ہے کہ میگنا کارٹا آف 1215، یعنی جو میگنا کارٹا لکھا گیا تھا، یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن جو ہے میگنا کارٹا ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ پہلا جو ہے ٹروس آف مدینہ یہ تو 622 عیسوی میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن دنیا کو دیا، جبکہ 1215 جو ہے یہ تو ایک بہت آگے کی بات ہے، یہ تو بالکل قریب کی بات ہے۔ اس لیے ٹریٹی آف مدینہ یا ٹروس آف مدینہ کو یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن مانا جاتا ہے۔ لیکن مغربی ویسٹرن جو جتنے بھی ہسٹورین ہیں انہوں نے غلط طور پر بڑھا چڑھا کے میگنا کارٹا کو کہا ہے کہ یہ دنیا کا پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے۔ یہ تھا جی ٹروس مدینہ۔ اس کے بعد تو یہ جی میثاق مدینہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکون نصیب ہوا، اور اس کے بعد جی سکون کے ساتھ انہوں نے عبادت بھی کی، مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے رولز بھی سکھائے۔ تو یہاں تک، اور اس کے بعد اگلے انشاءاللہ ایپیسوڈ میں ہم جنگ بدر اور دوسری جو جنگیں ہوئی ہیں ان کا احوال پڑھیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کے بارے میں مزید روشنی ڈالیں گے۔